बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अपने व्लॉगिंग चैनल पर मेरी कोशिश है और अल्लाह करे मैं इसमें कामयाब रहूं कि मैं ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आऊं जो सबक आमोज़ हो, जिनसे आप लोग कुछ सीख सकें। एक ख़बर आई मेरे पास और उस खबर से जुड़ी एक और ख़बर पे मुझे याद आई। दोनों मैं आपके साथ शेयर करूंगी और सुनिए भी और बच्चों को भी सुनाइए ताकि उनको भी पता लगे कि कोई इनकी ज़रा सी गलती जो है उनको कितने बड़े नुकसान से हमकिनार कर सकती है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ हम ये गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, इससे हम बहुत फ़ायदे उठाते हैं, लेकिन हमारा ज़रा सा गलत इस्तेमाल या हमारी ज़रा सी बेवकूफ़ी या किसी की ज़रा सी होशियारी जो है वो हमारे लिए ज़िंदगी भर का रोग बन सकती है। ये जो कहानी, ये ख़बर जो मेरे पास आई ये तो पेशावर से है, लेकिन एक और ख़बर जो है वो इस्लामाबाद से है। पेशावर से होता कुछ इस तरह से है कि एक नौजवान होता है, 20 साल का स्टूडेंट होता है। ये स्टूडेंट जो है इसकी फ़ेसबुक के ऊपर एक शख्स से दोस्ती होती है। वो बेसिकली एक बड़ा ही मुनज़्ज़म गिरोह था जो बच्चों को या जवानों को भी इवन बड़ी उम्र के मर्दों को ट्रैप करते थे और जिनके पास उनको आइडिया होता था कि इनके पास से हमें कुछ माल पानी मिल सकता है, इनको ये ट्रैप करते थे, इनसे दोस्तियां करते थे। अच्छा, इस नौजवान ने भी फेसबुक के ऊपर जैसे आपको बहुत सी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती हैं, एक अच्छा प्रोफाइल इसने देखा, इसने उस शख्स से दोस्ती कर ली। इस नौजवान का नाम था अदनान। अच्छा, अब इस नौजवान ने उस शख्स के साथ दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद इनके आपस में ताल्लुकात बढ़ते गए, आपस में अच्छी गपशप भी होती रही। उस लड़के ने इसको बहुत सी बातें बताई, जहाँ पर उसने इसको बहुत सी बातें बताई वहीं पर उसने इसको ये भी कहा कि मैं तुम्हें बहुत कुछ फ्यूचर में तुम्हारे बड़े काम आ सकता हूँ। सद्दाम इस शख्स का नाम था जो इसके साथ दोस्ती किए हुए था फेसबुक पर। अब ये लड़का इसके ट्रैप में आता गया, यहाँ तक कि इसने इस लड़के को अपने पास बुलवाया कि तुम आओ मुझसे मिलो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ इसमें होगा, बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये नौजवान उसको मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर ये इसको ज़बरदस्ती टीका लगा के इसको इंजेक्शन देकर इसको बेहोश करते हैं और उसके बाद इसको अपने पास कैद कर लेते हैं। अच्छा, अब ये नौजवान गुज़श्ता साल 20 जनवरी से अगवा है। अब ये जो है इसे जब बाजियाब कराया गया तो इसने बड़ी खौफनाक स्टोरी सुनाई। ज़रा पहले वो सुन ले, फिर मैं आपको बताऊँगी एक मासूम बच्ची की कहानी। ये बच्ची जो है इसने अपने वालिदैन को खो दिया। अपने वालिदैन, मेरा मतलब ये कि अपनी वालदा को खो दिया अपनी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से, और सारी ज़िंदगी उस गलती पर वो अब रोएगी क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि जो करने जा रही है उसका क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन पहले ज़रा ये सुन ले कि इस अदनान के साथ क्या हुआ क्योंकि अदनान की कहानी से ही मुझे वो बच्ची जो है हज़ैफ़ा नहीं हज़ीफ़, मुझे अब एग्जैक्टली नाम उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है उसने एक छोटी सी गलती की और उस गलती की वजह से सारी ज़िंदगी के लिए अब वो रोएगी, अपनी माँ को याद करेगी। ये जो नौजवान है इसको जब बाजियाब कराया गया तो SP सदर जो है वालिक हबीब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि ये जो अगवाकार थे उन्होंने मुग़वी की रिहाई के लिए $3 लाख, 3 लाख रुपये नहीं, $3 लाख की डिमांड रखी थी और इसे खैबर ज़िला के पहाड़ में वाक़े गार में इसको छुपाया हुआ था गुज़श्ता 1 साल से। इसको तीरा, खैबर एजेंसी और औरंगज़ेब के पहाड़ी इलाकों में रखा गया था। इसके मुकामात जो है बार बार तब्दील किए जाते थे, इस पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया जाता था। जब ये चीखता था, रोता था, चिल्लाता था तो इसकी वीडियो बनाकर इसके वालिदैन को भेजी जाती थी, इसके वॉइस मैसेजेस इसके ख़ानदान को भेजे जाते थे, इसकी वीडियोस भेजी जाती थी। अच्छा, इसका ताल्लुक़ जो है नौजवान का दीर के इलाके से था। इलाका है पातराक, वहाँ से ये सद्दाम के बुलाने पर पेशावर जाता है, जहाँ पर इसको स्कीम चौक होता है, वहाँ पर वो इसको बेहोशी का टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इसको अगवा कर लेते हैं। और अब इस नौजवान को बाजियाब करा लिया गया है। मुल्ज़िमान जो है वो छापे के दौरान फ़रार हो गए थे, लेकिन उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा एक सबक है। देखिए, कोई छोटा बच्चा भी नहीं था, 20 साल का नौजवान था। लेकिन जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ ना, ये है वो एक छोटी बच्ची की। ये बच्ची जो है इसकी उम्र जो है कोई तकरीबन 13 साल थी। देखिए, 13 साल के बच्चे मासूम होते हैं। वो एक और ज़माना होता था कि जब 13 साल की लड़कियों की शादियां भी हो जाती थी, उनकी गोद में बच्चे भी आ जाते थे, वो समझदार भी होती थी। लेकिन ये जो ज़माना है ना, इस ज़माने में बच्चे 13 साल के बहुत ही बेवकूफ़ और मासूम होते हैं। इस लड़की की फ़ेसबुक पर एक दोस्ती होती है और मुझे याद है ये बड़ा वाक़या वायरल था। इस बच्ची की फ़ेसबुक पे दोस्ती होती है। कुछ होती तो इसकी दोस्ती एक लड़की से है, लेकिन वो बेसिकली लड़की जो है वो कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि वो एक मैच्योर ख़ातून थी और इसके पीछे एक पूरा ग्रुप था। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि वो इसी तरह से मासूम बच्चों को ट्रैप करते थे और उनको अगवा करते थे। ये बच्ची एक बड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। F7 में इनका घर था और F7 में आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद के पॉश इलाकों में से एक इलाका है जहाँ पे करोड़ों के घर होते हैं। एक एक घर जो है वो 50-50 करोड़ का भी है और 30-30 करोड़ का भी है। तो F7 इस्लामाबाद का सबसे महंगा इलाका है। F7 कह लीजिए या E7 कह लीजिए, ये इलाके इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाकों में से।
تو اپنے ماں باپ کی یہ 3 بچوں میں سے یہ ایک بیٹی تھی اور 2 بھائی تھے اس کے. اور یہ بچی جو ہے اس نے دوستی جب کی تو انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ ٹریس کیا ہوا تھا, کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں بڑا ایک رواج ہے کہ ہم اپنی امارات جو ہے, اپنی جو امیری ہے وہ ہم اپنے فیس بک کے اوپر شیئر کرتے ہوتے. تو یہ لڑکی ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ فنکشنز میں جاتی تھی, وہ شیئر کیا, پراڈو میں بیٹھی ہوئی ہے وہ شیئر کیا. اور ایک لڑکیوں کا ایک اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے, آپس میں چیزیں ذرا سی بوسٹنگ بھی کرنی, تھوڑا دکھاوا بھی ہوتا ہے, تھوڑا دکھاوا نہ بھی ہو, جو اتنے امیر ہوتے ہیں ان کا وہ دکھاوا نہیں ہوتا, وہ تو ان کی ایک نارمل روٹین کی لائف ہوتی ہے. اچھا, اب اس گروہ کا یہ کام تھا, گروہ کا, کہ یہ باقاعدہ طور پہ اس طرح کے بچوں کو ٹریس کرتے تھے جو ممی ڈیڈی ٹائپ تھے, جو بڑے امیر گھروں کے تھے. اور انہوں نے اس بچی کو ٹریس کیا. اس بچی سے اس خاتون سے مطلب یہ کہ وہ کوئی 23-24 سال کی لڑکی تھی اور وہ اس گروہ کا حصہ تھی. اس نے اس سے پہلے تو دوستی کی فیس بک کے اوپر, پھر اس کے بعد ان کی آہستہ آہستہ فون کے اوپر بھی بات چیت ہونی شروع ہو گئی, موبائل کے اوپر. تب اس بچی کو یہ پتہ لگ گیا تھا, کیونکہ یہ بچی جو ہے اس نے پھر یہ پوری سٹوری سنائی, تب اس بچی کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ تھوڑی اس سے بڑی عمر میں, لیکن اس کی باتیں اس کو اتنی اچھی لگتی تھی. وہ اس کو پارٹیز کے بارے میں بتاتی تھی, اس کو بتاتی تھی کہ ایک اور لائف ہے جو تمہارے گھر سے باہر ہے, اور تم جو اپنے گھر کے اندر بند ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ لڑکی بہت فیسینیٹ ہوئی اس کی باتوں سے. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے بھی ایک دن ان پارٹیز میں جانے کا ارادہ کیا, یعنی کہ وہ پارٹیز جن میں کہ اس کے گھر کا ماحول جو ہے بہت ماڈرن ماحول نہیں تھا, ایک نارمل سی ایک جیسا فیملیز ہوتی ہے جہاں پہ نماز روزے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے, بچوں کو اچھے برے کی تمیز بھی دکھائی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو امیر گھروں سے بچے ہوں تو وہ بگڑے ہوئے ہی ہوں گے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو بہت سے اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں, اس کے ساتھ ویڈیوز تصاویر شیئر کی گئیں, تو یہ لڑکی جو ہے ان کے ٹریپ میں آنا شروع ہو گئی. بچی تھی, اس کا بھی دل کیا میں بھی اس طرح کی پارٹیز میں جاؤں. اور پھر اس نے فائنلی جب بہت ایک اعتماد بڑھ گیا, کوئی تقریباً 1 سال کا اس میں ٹائم لگا, اس دوران میں اس لڑکی کی جب دوستی زیادہ مضبوط ہو گئی تو پھر اس دوسری خاتون نے اس کو ٹریپ کرنے کے لیے پھر طریقہ بتایا کہ تمہیں ہم رات کو پارٹی میں لے کے جائیں گے, تم ہمارے ساتھ پارٹی میں چلنا. اس نے کہا میرے والدین جاگ جائیں گے, ان کو پتہ لگ جائے گا. انہوں نے, اب سنیے ذرا کتنا خطرناک پلان بنایا. انہوں نے کیا کیا کہ اس بچی کو کہا کہ تم یوں کرنا کہ اپنے والدین کو تم نے نیند کی گولیاں جو ہیں وہ کسی طرح سے تم نے یا تو ان کے کھانے میں یا ڈرنک میں یا کسی بھی چیز میں ملانی ہے. اب یہ لڑکی جو ہے یہ پہلے تو ڈری گھبرائی, اس نے بتایا کہ میں بہت ڈری تھی, میں گھبرائی تھی. انہوں نے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ صرف سو جائیں گے اور گہری نیند سو جائیں گے اور تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ لگے گا. اچھا, اب اس کے پاس نیند کی گولیاں بھی نہیں تھیں. پھر اس کو باقاعدہ طور پہ اس کے ڈور سٹیپ پہ باہر اس کو یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم باہر ایک لفافہ رکھ دیں گے. اس کے ساتھ فون پہ رابطے میں تھے. اس کے گھر کے باہر باقاعدہ طور پہ ایک گولیوں کا ڈبہ جو ہے لفافے میں رکھ کے گئے. پھر یہ بچی گئی, اس نے باہر سے وہ لفافہ اٹھایا, یہ اندر لے کر آئی. اچھا, اب اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ گولیاں بڑی خطرناک ہیں. یہ عام گولیاں نہیں تھیں, یہ نیند کی گولیاں نہیں تھیں, بلکہ یہ بڑی ہی اسٹرانگ ڈوز تھی. اب اس بچی نے کیا کیا کہ اپنے والدین کو جب چائے کا تھا, کوئی شام کو رات کو جب بھی وہ چائے پیتے, تو اس نے اپنے ماں اور باپ کی چائے کے اندر بڑے طریقے سے کچن میں جا کے, جہاں پہ خانسامہ چائے بنا رہا تھا وہاں پہ جا کے اس نے وہ جو چائے کا پورا پتیلا تھا اس میں اس نے جا کے وہ نیند کی گولیاں ملا دیں. اچھا, اس کے جو باقی 2 بھائی تھے وہ تو ذرا جلدی سو جاتے تھے, تو ماں اور باپ جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ رات کو چائے پیتے تھے. اچھا, جب چائے آئی ہے اور اس کے ماں باپ نے وہ چائے پی ہے, اس کے بعد وہ دونوں جو ہیں وہاں پر بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد یہ لڑکی جو ہے مطلب بے ہوش ہوئے, اپنے کمرے میں چلے گئے, جا کے وہ مطلب بے ہوش ہی ہو گئے تقریباً. اور اس کے بعد اس لڑکی نے کیا کیا کہ یہ اپنے گھر سے بڑا خوش ہو کے نکلی, کیونکہ اس کو تو یہی لگا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ نیند میں چلے گئے اور میرا کام ہو گیا ہے. یہ گھر سے نکلتی ہے, وہ لوگ اس کا باہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی رات کا وقت ہوتا ہے, کوئی تقریباً 10 ساڑھے 10 کا وقت تھا, اور یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے چلی جاتی ہے. یہ لوگ جو ہے یہ بہت بڑے فراڈیے تھے. انہوں نے اس بچی کو بے ہوش کیا, بے ہوش کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ایک طرح سے کڈنیپ کر لیا. کڈنیپ کرنے کے بعد یہ بچی جو ہے ان لوگوں کے ڈسپوزل پہ تھی. اب ہوتا کیا ہے, اس کے باپ کی صبح تو آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن اس کی ماں کی آنکھ نہیں کھلتی ہے. اس کا باپ جو ہے جب وہ اٹھتا ہے اس کو کچھ سمجھ تو پہلے نہیں آتا کہ کیا ہوا, لیکن جس طرح سے وہ کمرے میں پڑے ہوئے تھے اس سے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ اور ہی ہوا ہے. اپنی بیوی کو وہ ہلاتا جلاتا ہے جو کہ صوفے پہ پڑی سو رہی ہوتی ہے, اور وہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی, اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے. وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور اپنے ملازموں کو بیل وغیرہ مارتا ہے. اس کو شک تو ہو جاتا ہے کہ کچھ تو ہوا ہے. اس کے بعد پولیس کو بلایا جاتا ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ملازم جو ہے ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے, بچی گھر سے غائب ہوتی ہے, اور یہ چیز بڑی الارمنگ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ملازموں کے اوپر شک ہوتا ہے. ملازمین جو ہیں انہیں تھانوں میں بند کیا جاتا ہے, ان سے سوال جواب, ان کی مار کٹائی, جو کچھ بھی آپ کو پتہ ہے پھر جو طریقہ کار پولیس کا ہوتا ہے. لیکن اسی دوران میں فون آ جاتا ہے اغوا کاروں کا,
اور وہ جو ہے بچی کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ان سے طلب کرتے ہیں. اب یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ بات ان کے لیے پھر بھی حیران کن تھی کہ وہ ملازمین تو یہیں پہ موجود تھے, بچی گھر سے کیسے غائب ہوئی. اور گھر کے اندر جو ہے کنڈی جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی. چھوٹے بچے جب اٹھے تھے, ظاہر سی بات ہے باپ دیر سے اٹھا, بچوں کا اسکول مس ہوا, انہوں نے کہا کہ گھر کی کنڈی اندر سے کھلی ہوئی تھی. اس چیز سے ان کو شک ہوا کہ وہ تو گھر کو, ظاہر سی بات ہے ملازم وغیرہ سونے چلے گئے تھے, انہوں نے گھر وغیرہ کو لاک کر دیا تھا اور اندر صرف وہی موجود تھے. جب انہوں نے اس کے اوپر غور و خوض کیا تو ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ یقیناً بچی جو ہے وہ خود گھر سے نکل کے گئی ہے. اس کے بعد وہ چائے کی پیالیاں اور جیسا پولیس آ کے تفتیش کرتی ہے وہ چیزیں بھی ہوئیں, جس میں آئیڈیا ہوا کہ رات کو جو آخری چیز انہوں نے کھائی پی تھی, ظاہر سی بات ہے وہ ایک پورا تفتیش کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں یہ بھی پتہ لگا کہ جب انہوں نے آخری چیز رات کو چائے پی تھی اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. چائے کے سیمپلس لیے گئے, پیالیوں کو چیک کیا گیا, تب پتہ لگا کہ اس چائے کے اندر ایک بڑی ہی ہیوی ڈوز جو ہے گولیوں کی ڈالی گئی تھی, اور اس کی والدہ جو ہے وہ اس کو سروائیو نہ کر سکیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے فادر جو ہیں یہ بچ گئے تھے. اور اس کے بعد اس بچی کے حوالے سے پھر بہت ایک ظاہر سی بات ہے پریشانی تھی, جو کچھ بھی تھا. پہلے بہت دیر تک یہی شک رہا کہ یہ جو ملازمین ہیں یہ اس میں شامل ہیں, لیکن ملازمین اس میں شامل نہیں تھے. اسی دوران میں لڑکی کو ٹریک کیا گیا, کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں, جس طرح بھی اس کا پورا ریکارڈ نکالا گیا, جو باہر CCTV کیمراز تھے, گاڑی کس طرح سے موو کی, کہاں پر گئی, اس گاڑی کا سراغ لگایا گیا. سب کچھ کرنے کے بعد فائنلی اچھا انہوں نے چلاکی یہ کی کہ یہ گاڑی آ کے بالکل گیٹ کے باہر نہیں کھڑی تھی, اس سے گھر کے CCTV کیمرے میں وہ گاڑی بھی نہیں آئی, گاڑی جو ہے کہیں دور کھڑی تھی. اس کے بعد بچی جو ہے وہ اس کو ٹریک جیسا بھی کیا گیا, فائنلی بچی کو بازیاب کرا لیا گیا. کچھ اس طرح سے واقعہ تھا کہ پیسے لے کر گئے, وہاں پہ چھاپا مارا گیا, پہلے ہی پولیس وہاں پہ موجود تھی کیونکہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہاں پہ بچی ہے, اور اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا, اور پتہ لگا کہ انہوں نے اس طرح کے بہت سے کارنامے کیے ہوئے تھے. اور اس طرح سے بچے جو ہے یہ بھی ان کا ایک پراپر ایک گیم تھا, اور ان کے بقول ہم نے یہ کام جو ہے یہ اس طرح سے بچی کو اغوا کرنے کا کام ہم نے پہلی بار کیا, یہ ہمارے ٹریپ میں آ گئی. یہ ایک بڑی موٹی پارٹی تھی, انہوں نے بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ جو ہے ان سے مانگی تھی, ورنہ وہ یہ کہتے کہ ہم تو 2-3 مہینے میں کام کر کے فارغ ہو جاتے, اس بچی کو ٹریپ کرنے میں ہمیں اتنا ٹائم لگ گیا. لیکن یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچی جب گھر آئی, جب بازیاب ہو گئی, لیکن اس کے لیے کتنی ایک دردناک خبر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی ماں جو ہے اس دنیا میں نہیں رہی, اور اس کی ماں جو ہے اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے ماری گئی ہے. ساری زندگی کا روگ, ساری زندگی کی تکلیف. خدا کے لیے سٹوری کو بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, کبھی بھی مذاق میں بھی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا نیند کی گولی دے دی, نیند کی گولی, کبھی بھی کسی کو خوراک میں کوئی بھی ایسی چیز ملا کر نہ دیں. فیس بک پہ دوستیاں نہ پالیں, آپ کے اسکول کے دوست کافی ہیں آپ کے لیے, آپ کے ارد گرد آپ کے فیملی فرینڈز, آپ کے ریلیٹیوز کافی ہیں آپ کے لیے. فیس بک کی دوستیاں سب سے خطرناک ہے, نئی دوستیاں مت پالیں unless you are too mature, unless آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ جان سکیں کہ اگلا شخص واقعی وہی ہے جو وہ بتا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ وہی ہو جو اس لڑکے کے ساتھ ہوا, اور خاص طور پہ جو اس بچی کے ساتھ ہوا, یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. میرا مقصد آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے, میرا مقصد آپ لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے. اپنے بچوں کو سمجھائیے, یہ سٹوری شیئر کریں تاکہ لوگ جو ہے ان کہانیوں سے سمجھیں اور سیکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.